जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मैंने कहा आवाज़ चेक कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, 5 मिनट तक स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। लेकिन इतनी देर खामोशी जो है वो ठीक नहीं है ना, उसके किसी भी आप टॉपिक पे आप इन द मीन टाइम जो है वो अपनी तरफ से आप तबसरा करें, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी जो बेनिफिट रहे, एंड देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन शेख साहब कहीं मसरूफ हो गए हैं, तो लेट मी सी इफ आई कैन कैरी दिस फॉर अ व्हाइल। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे हम अपनी स्पेस का आगाज करेंगे। कल के लिए बहुत बहुत माजरत, कोई टेक्निकल ग्लिच आई की बहुत कोशिश की मल्टीपल टाइम्स, मुख्तलिफ हरबे किए, लेकिन आई थिंक देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस वजह से वो नहीं हो सका। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो हम हैं नहीं, लेकिन आजकल की जो जो हालात हैं, आई थिंक एनीथिंग इज ओपन, कि जो हालात वाकयात चल रहे हैं, ये हो सकता है कि जो कल टॉपिक था वो थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट था, टू द पॉइंट था, तो शायद ये वजह हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वी आर नॉट श्योर। तो खैर बहरहाल, जो भी हुआ आज हम उस पे इस टॉपिक पे बात इंशाल्लाह करेंगे। उमर साहब, आपने मेरे रिक्वेस्ट किया है, काइंडली कुछ इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जल्द ही बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। अच्छा, चूंकि ये चीज़ें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहती हैं, तो आगाज करने से पहले मैं एक दो चीज़ें हैं मैं कह दूं, तो कि अगेन द पॉइंट इज कि चूंकि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ये किसी न किसी तरफ पहुंच जाती हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुझ पे कुछ क्रिटिसिज्म है जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा उनशा शाह साहिबा की तरफ से, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, आजकल फ़लस्तीन के हक में बहुत बात कर रही हैं। मैंने एक ट्वीट की जिसमें मैंने उन पे क्रिटिसाइज किया कि ये जो टिल्सल टाउन है, इसका ये बड़ा पुराना ट्रिक है, और मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे मैं इन ट्रिक्स को समझता हूँ। वेस्ट में मेरी जितनी जिंदगी गुजरी है, वहाँ पे किस तरह से लोगों को लॉन्च किया जाता है, एंड सो फोर्थ, एंड बाय नो मींस एम आई सेइंग कि उनका शायद उसमें लॉन्च किया गया है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही ऐसी बदगुमानी करनी चाहिए। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के टिपिकल स्ट्रक्चर इस सारी बात का ये होता है कि आप वो बातें करें जो लोग सुनना चाहते हैं। दैट्स स्टेप नंबर वन। कि आप फिर, चूंकि आपकी आवाज ज्यादा होती है, तो लोग आपके अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं, सो यू बिकम अ चैंपियन ऑफ द राइट्स, इन दिस केस द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। और उसके बाद फिर आपके लिए लोगों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है। तो स्टेप नंबर टू, कि अब जबकि लोगों के दिलों में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है, तो अब आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेलेबल हो जाएगा, बिकॉज यू बिकम ऑलरेडी, आपने साइकोलॉजिकली उनको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये अच्छी है। सो नेक्स्ट टाइम जब वो रक्स और मौसीकी और इस तरह की कुछ मैंने क्लिप्स देखे हैं मोहतरमा के, जो इन्होंने वीडियोस बनाए हैं और उसमें जो इन्होंने बातें कही हैं, इट्स वेरी बिलो द बेल्ट। तो वो फिर चूंकि ऑलरेडी एक रिश्ता बन चुका होगा अथॉरिटी का कि ये जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं, तो उनकी वो बातें भी ऐसा ऐसा फिर माइल्ड होकर इस तरह से हक और बातल आपस में मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इस पर क्रिटिसाइज किया था कि लोग, वी आर नॉट बाइंग, जो भी आप अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं फलस्तीन के लिए, एंड गोल क्या है, व्हाट इज द एंड गोल? एंड गोल अगर तो आपका ये है कि आप वाकई ही अपने रिलीजन को सामने रख के मजलूमों के लिए आवाज उठा रही हैं, तो फिर वो जुल्म हम पे ना करें, इसलिए कि आज़ाद फलस्तीन भी नहीं है और आज़ाद हम भी नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि आपने पाकिस्तान के मीडिया पे एक लिबरल कब्जा किया हुआ हो,
ہماری ٹی وی اسکرینس پہ قبضہ کیا ہوا ہو اور ہمیں آپ ایک حلال شرعی کنٹینٹ نہ دیکھنے دیں بلکہ اپنا ولگر ویسٹرن سیکولر کنٹینٹ فحاشی ولگیرٹی پہ مشتمل وہ کنٹینٹ آپ ہمیں دیں اور آپ غزہ کے مسلمانوں کی بات کریں کہ ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں مل رہے ہیں جبکہ ہمارے غاصب آپ ہمارے قابض آپ ہیں تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں نہیں آپ تو ہر چیز میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں آئی آئی ایم ٹو اولڈ ناؤ میں 43 ایئرز میری ایج ہے میں سارا کچھ دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پہ ویسٹ میں بھی فلمی اداکاروں کو کس طرح سے کبھی کلائمیٹ کیٹاسٹرفی جو آنے والی ہے اپیرنٹلی اس پہ ان کا ہیرو بنایا جاتا ہے کبھی ان کو جو سیاہ فام کمیونٹی ہے ان کے حقوق کا چیمپئن بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف سیل وہی کیا جاتا ہے جو ہالی ووڈ سیل کرنا چاہتا ہے بیکاز دیز آر جسٹ ڈیوائسز تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ اس لیے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں بٹ ایٹ لیسٹ آئی لائک ٹو تھنک کہ میری ان کچھ باتوں سے ایک کاؤنٹر نیریٹو اگر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے تو کل جب وہ ایسی دوبارہ حرکتیں سٹارٹ کریں گی اپنی دوبارہ فحش ڈانس اور زومانی جملے اور یہ ساری جتنی بھی شہزادی رائے کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کر رہے ہیں سو اینڈ سو فورتھ تو لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں رہیں گی کہ ہاں کسی دیوانے نے یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ صرف اسی چیز کو بیچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں آپ کو اتنا حقوق کا خیال ہے ہمیں ہمارے حقوق دیں ہمارے ٹی وی کو چھوڑیں نہ ہم پہ مسلط کریں پاکستان میں اچھا ڈرامہ کسی اسکرپٹ کو لے کے جائیں کسی میڈیا ہاؤس کے پاس وہ اس کو چلاتا نہیں ہے وہی چلاتے ہیں جو آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو دا یہ کلیریفیکیشن امپورٹنٹ تھی میں دینا چاہتا تھا اس پہ کوئی فردر کوشچن ہوئے ٹورڈز دیں تو انشاءاللہ میں ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا پر آئی تھنک شیخ صاحب اٹس انف ٹائم ٹو میک اے فارمل اسٹارٹ جی سر تھینک یو سو مچ. ایکچولی میں وائی فائی کی رینج میں آ رہا تھا تو بیسکلی تھینک یو سو مچ سر کور کرنے کے لیے. تو جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. تھینک یو سو مچ آپ سب کا آج کی اسپیس کے لیے. کل بیسیکلی شاید 24 گھنٹے گزر گئے ہیں تو یعنی کہ کچھ آج نئی جو آپ نے دیکھا ہوگا پیلسٹائن اور غزہ کی سچویشن پہ بیسیکلی آج ہم نے بات کریں. بیسیکلی آپ نے سر کو سنا ہوگا کہ یوٹیوب پہ سر نے اپنا سٹانس تو پیش کیا تھا لیکن مزید کلیئرٹی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 4 سنڈے سے ہم اسپیسز کر رہے ہیں ڈفرینٹ استاد محترم کے ساتھ. تو آج اسی کا سلسلہ آغاز کا ہم شروع کریں گے. تو سب سے پہلے سر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ جی سر تو سب سے پہلے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل کا میٹر ہے تو بیسیکلی یہ آج کی بات نہیں ہے. کافی لوگ جو ابھی پڑھتے نہیں ہیں یا ہسٹری کا مطالعہ نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ دس از ہیپننگ فرسٹ ٹائم, لیکن ایکچولی یو نو ویری ویل سر کہ یہ بہت بار ہو چکا ہے. تو اس بار ایک الگ قسم کی جو حماس کا اٹیک ہوا ہے اور ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ایک زیادہ بمبارٹمنٹ نیوز کے طور پہ پیش ہوئی ہے. تو سر سب سے پہلے تو آپ کا ویو اور سٹانس جاننا چاہوں گا کہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے یہ سنا اور اس کے بعد کہ آپ کو کیا لگتا ہے سر. اس کے بعد جو مسکنسیپشنس کافی آئے کہ اسرائیل نے خود کروایا یا حماس یہ کیسے کر سکتا ہے, اور اس کے بعد سر ہسٹری آج آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 47 سے لے کے اب تک جو جنگ ہوئی کس وجہ سے ہوئی, عرب سپرنگ ہوئی, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا تاکہ ہسٹوریکل کلیریفیکیشن ہوگی تو مزید سیکھنے میں مدد کرے گی. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جو جنگیں ہیں لڑائیاں ہیں اسکرمشز ہیں کسی طرح کے بھی یہ ایکچولی اسرائیل کے بننے سے پہلے کی یہ ہوئی ہیں. دیر از لانگر ہسٹری بہائنڈ دیٹ. وہ کچھ میں اپنے آج ہی میرا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا یوٹیوب پہ جس پہ میں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وائی اٹ ہیز ہیپنڈ اور کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے. معافی چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ جو بال ڈکلیریشن بڑا آپ نے عام طور پہ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا مختلف تقریروں میں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کہ اس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اینڈ اٹ ایکچولی اسٹارٹس جو ایک پینیکل پوائنٹ ہے وہ وہاں سے اگرچہ جو ہسٹری ہے یہ اس سے بھی پیچھے جاتی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہودی جو قبائل ہیں جو
मुख्तलिफ इनको वेस्ट एशियन मुल्कों में रहते रहे, हिस्टोरिकली स्पीकिंग उन पे बहुत जुल्म हुए, इसमें कोई शक नहीं है, उसको हम डिनाई नहीं करते। एक आइडिया था कि आप एक नया जो मुल्क है यहूदियों के लिए वो बनाए, इसलिए कि वो दूसरों के मुल्क में रहते रहते अब जहाँ पे उनको एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा हैं और गुर्बत है और बहुत ज्यादा है, इट हैज बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। वियना से ये काम स्टार्ट हुआ जायनिज्म का। जायन बजाती बजाते खुद जो है एक बिब्लिकल टर्म है जिसका मतलब है इस इलाके में, जो आज का इलाका है ये लीवेंट का आप कह लें, कि यहाँ पे यहूदियों की वापसी, जो कि एक हिस्टोरिकल प्रोक्सी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो जायनिस्ट हैं ये इतने मुनाफकत से भरे हुए हैं कि जहाँ पे ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है यहूदियों की वापसी का, वही बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि ये वापसी इन्होंने खुद नहीं करनी है, तो खुदा की तरफ से इनको इन पे पाबंदी है कि क़यामत तक ये अपना मुल्क खुद नहीं बना सकते। उनके अकायद के मुताबिक बनाया जाएगा, लेकिन इनके लिए बनाया जाएगा जो कि किंगडम ऑफ डेविड है उसकी दोबारा इंस्पिरेशन के साथ जैसे नदी, अगर वो एक लंबी कहानी है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इन्होंने यादा कॉन्सेप्ट लिया वापसी का, और उसके बाद फिर इन्होंने बाकी कॉन्सेप्ट छोड़ दिया कि वो हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो इनिशियल आइडिया था वो तो ये था कि जो अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में कहीं एक मुल्क बना दिया जाए कि वहां पे काफी जमीन खाली पड़ी हुई है, तो वहां पे मुल्क बना दिया जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जो फलस्तीन है यहाँ पे ये इलाका बनाया जाए। देन फास्ट फॉरवर्ड, ये जो है ये 19वीं सदी की बात है। 20वीं सदी में पहली जंग अजीम के दौरान 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा था, अभी तक मैं आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा था कि उसकी क्या वजह थी, यहूदी पे मुजालम किए जा रहे थे। जो बालफोर डिक्लेरेशन है ये एक मुआहदा था जिसका एलानिया था, उसके बाद डिक्लेरेशन जो उसका एलानिया है, ये आर्थर बालफोर जो कि उस जमाने में फॉरेन सेक्रेटरी थे, वजीर खारजा थे यूके के, और लियोनेल रॉथस्चाइल्ड, ये उस इन दोनों के दरमियान का ये मुआहदा था, और वो ये था कि यूके यहूदियों के लिए एक मुल्क बनाएगा। अच्छा, दूसरी जंग अजीम खत्म होती है उसके एक साल, हमारी जब पहली जंग अजीम खत्म होती है उसके एक साल के बाद 1918 में, और जो खिलाफत उस्मानिया चूंकि उसके साथ ही खत्म हो गई, तो उसके बहुत से इलाके हैं वो माले गनीमत के तौर पे वो तकसीम हो गए। नॉर्थ अफ्रीका ज्यादा जो है वो फ्रांस ने रख लिया, इराक और फलस्तीन ये इलाके जो हैं इस तरह की ये यूके ने रख लिए। तो 1920 में वहां पे यूके ने अपनी एक ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, यानी कि इलाका जो ये मकबूजा हुआ बाकायदा तौर पे ये 1920 में ये इलाका मकबूजा हो चुका था। 1922 में फिर लीग ऑफ नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशन से पहले का एक इदारा होता था, तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज करती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशंस ने एक बाकायदा एक मोनोपोली दे दी यूके को इस सरजमीन पे, जिसका नाम रखा गया द ब्रिटिश मैंडेट, कि ब्रिटिश मैंडेट भी दे दिया गया कि अब आप यहाँ पे जो मर्जी करें। उसके बाद 1920, यानी कि इवन दो 1922 में मैंडेट मिला, लेकिन 1920 से यूके ने आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया था। और उसके साथ एक पैरेलल चीज एक स्टार्ट हुई कि जो यहूदी एक तरह की एक तरफ से तो वो वहां से आबाद होके आ रहे थे, और ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि सारे यहूदी जो इसराइल में हैं इस वक्त ये वहां से नहीं आ रहे थे, यूरोप से या आगे पीछे से, बहुत से यहूदी यहाँ पहले से आबाद भी थे, और उनको हैरत हो रही थी कि ये तुम क्यों मुल्क बना रहे हो, हमारे तो मौजूदा मुल्क बनाना हमारी शरीयत में तो हराम है, तुम बना ही नहीं सकते। और मुसलमान जो हैं उनको भी इस बात की तकलीफ थी कि आप आए आबाद हो जा रही हैं। तो उस वक्त पहली यहूदियों ने इन सहूनियों ने, जो कि क्योंकि यहूदी तो इनसे मुतफिक नहीं थे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहूदी और सहूनी के भी एक अलहदा से एक प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट हो गई फलस्तीन के इलाके में, से पहले पाई जाती थी, लेकिन फलस्तीन के इलाके में यहूदी, ज्यूज, सहूनी, जायनिस्ट थे, जो कि वो लोग हैं कि जो यहाँ पे अपना एक मुल्क बनाना चाहते थे। तो जायनिस्ट ने अपनी पहली तंजीम भी बना ली जो कि तशद्दुद पे यकीन रखती थी, जिसका नाम हानगा था उसका, 1920 में, साथ ही इनकी जिधर से यूके की गवर्नमेंट स्टार्ट होती है और साथ ही हैनगा भी बन जाती है कुछ टाइम के बाद। हैनगा जी ने उसके बाद फिर एक्चुअली दहशतगर्दी स्टार्ट की, बजोर ताकत फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और यहूदी बस्तियां उन्होंने आबाद करना शुरू की। लेकिन हनगा को फिर भी चूंकि वो बरतानिया के साथ काम कर रही थी तंजीम, तो उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, अगर से वो दहशतगर्दी करते थे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको
کسی حد تک کچھ لوگ اس کے خوش نہیں تھے کہ نہیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہم کر رہے ہیں یہ انف نہیں ہے۔ تو دو تنظیمیں اور بنتی ہیں، ایک لیخی اور دوسری تنظیم ہے ارگن۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ خانگاہ کے لوگوں کی اپنی سازش تھی کہ ہم اپنے دو علیحدہ سے ونگ بنا لیں کہ جو زیادہ دہشت گرد ہوں، یا واقعی وہ لوگ ان سے علیحدہ ہو گئی، یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ 1930s میں یہ لوگ باقاعدہ بموں سے حملے کیا کرتے تھے، جیسے آج ہوتا ہے نا کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، بم بلاسٹ کیا، یہ اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے، بم دھماکے اور لوگوں کو زبردستی پکڑنا، قتل کرنا، ٹورچر کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ 1930s میں ہو رہا تھا۔ اچھا، 1930s میں اس وقت کی جو دنیا تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایون یو کے کو بھی لوگ کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں، اور یو کے نے بھی اس لیے اپنا کام تھوڑا سا سلو رکھا ہوا تھا کہ بہرحال وہ ایک پرانا ملک تھا، دنیا کے گلوب پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتا تھا، انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتا تھا، تو اس نے یک دم وہاں پہ ایک ملک نہیں بنایا بلکہ آہستہ آہستہ آبادی کو منتقل کرنا شروع کیا، وچ از دا ریزن کہ ارگن اور لیخی یہ وہ جماعتیں ہیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں کہ انہوں نے برٹش اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حملے کیے کہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے آپ، بنا کے دو ملک، اور یو کے والے کہہ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ بنائیں گے، لیکن یو کے اپنا کیس ان کے سامنے ہار گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران، جب ہولو کوسٹ ہوا، جو یقینی طور پہ ایک بدترین دہشت گردی تھی یہودیوں کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو بہت سے یہودی تھے وہ کمپیل ہو کے ادھر آ گئے تھے، صہیونی بن گئے تھے کہ اتنا ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو چلے ٹھیک ہے ہم پھر چلے جاتے ہیں، ایون جو بہت سے لوگ نہیں تھے اس حق میں، کچھ ان میں سے وہ بھی ادھر آ گئے۔ اب 1948 میں یہاں پہ باقاعدہ قبضہ کر کے ایک زمین پہ، اس زمین پہ ایک یعنی کہ ایک ملک بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کیس ہے اخلاقی طور پہ کہ یہ زمین فلسطینیوں کی تھی اور اسرائیلیوں نے آ کے اس پہ قبضہ کر کے اپنا ملک بنا دیا، لیکن اس زمانے کا جو انٹرنیشنل آرڈر تھا انہوں نے تو یہ زمین برطانیہ کو دی ہوئی تھی، وچ مینس کہ صہیونیوں نے فلسطینیوں کی زمین تو تھی لیکن اس زمانے کے قانون کے مطابق، بھلے وہ قانون غلط تھا لیکن اس زمانے کے قانون کے مطابق انہوں نے یو کے پہ بھی حملہ کیا اور اس زمین سے چھینی، پھر بڑے پیمانے پہ تباہی کی۔ ناقبہ کا جو ایونٹ ہے وہ ہماری تاریخ اپنی یقیناً پڑھی ہوگی کہ 19 لاکھ فلسطینی اس وقت اس علاقے میں آباد تھے، جن میں سے تقریباً 7.5 لاکھ کو، 19 لاکھ میں سے تقریباً 7.5 لاکھ کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 70 سے زیادہ میسیکرز ہوئے مختلف علاقوں میں، جس میں کم سے کم 15,000 فلسطینی شہید ہوئے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، ان کو صحراؤں میں دھکیل دیا گیا، اور یہ ایک کیٹاسٹروفی تھی، ناقبہ مینس کیٹاسٹروفی کہ ان کی زمینیں وہ جہاں پہ آباد تھے، جو سینکڑوں سال سے رہ رہے تھے، all that was undone، finished، ختم ہو گیا۔ تو یہ اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں فیر انف وہ ہوئی، that's one thing، لیکن اصل میں جو لڑائی جھگڑا ہے یہ 1920 سے سٹارٹ ہو چکا تھا اور 1948 میں انٹینسیفائی ہوا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز میں یہ بھی ہے کہ 1948 میں ہانگا جو ہے وہ ڈسبینڈ ہو گئی تھی، اور ڈسبینڈ اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ آئی ڈی ایف میں کنورٹ ہو گئی تھی، اور پچھلا نام انہوں نے اپنا ڈراپ کر دیا، یعنی کہ ایک دہشت گرد تنظیم جو اس وقت ان کی جو آئی ڈی ایف کی ان کی جو فوج ہے اسرائیل کی، یہ اصل میں ایک دہشت گرد تنظیم تھی، ریکوگنائزڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو کہ ان کی ایک اب آرمی بنی ہوئی ہے، اور باقی بھی جو ان کی سیٹلمنٹ ہے وہ ساری کی ساری لیگل ہے، لیکن وہ اسرائیل بنے ہوئے ہیں۔ سو اٹ گوز وے وے بیک ان ٹائم، ناٹ 1948، بفور دیٹ۔ جی سر، تو کرنٹ ہسٹری کا تو آپ نے کافی بریفلی ایکسپلین کر دیا، تو سر کرنٹ سچویشن پہ آپ کا کیا انالیسس تھا سر کہ حماس اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جس طرح کل بل کلنٹن جو ہیں امریکہ کے سیکٹری، تو وہ جا کے عرب سے بھی ملے ہیں، اور اس کے علاوہ کل ان کی پیلسٹائن کے پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ جنگ بندی کرنی ہوگی، نہیں تو یہ غزہ تک فیصل آپ کو حماس سے کنٹرول لینا ہوگا۔ تو سر آپ اس میں امریکہ کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب دونوں طرف اپنی سیٹلمنٹ پوری کر رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ کے زمانے دیکھیں، امریکہ اسرائیل جب ہم کہتے ہیں نا امریکہ، تو ہماری مراد اس سے امریکن پالیسی ہے، ویسے امریکہ کے لوگ تو ہیں وہ تو اتنے زیادہ اس پہ خوش نہیں ہیں، اوبیسلی دے آر ناٹ ہیپی ود دیٹ، لیکن جو امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کے حق میں
वो मतलब इसराइल के इस तरह से हक में है कि ऑलमोस्ट जैसे स्लेव होती है, क्योंकि अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट हैज़ टू, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी है, मतलब दो पॉलिसीज हैं। एक है मनरो डॉक्ट्रिन, और दूसरी उसके पैरेलल में है। मनरो डॉक्ट्रिन में अमेरिका का अपना दिफा है कि कोई भी जो क्या कहते हैं कि मिलिट्री एक्टिविटी है वो अमेरिका के अराउंड नहीं की जा सकती। कोई जंगी मशकें हो जाती हैं या कोई इस तरह का कोई मिलिट्री जैसे होते हैं बेसिस वगैरह बनाई जाती हैं, अमेरिका के अराउंड कोई मुल्क नहीं बना सकता। अगरचे वो पहले यूरोप के खिलाफ अमेरिका ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद यूरोप से अच्छे ताल्लुकात हो गए, तो अब वो इन जनरल दुनिया में बना ली कि भाई हमारे अराउंड कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन इसके पैरेलल अमेरिका की एक और पॉलिसी है, वो ये है कि वो जहां जहां उसके इंटरेस्ट होते हैं, ये जिन मुल्कों के साथ वो अपने ताल्लुकात उसके ठीक नहीं होते, उनके अराउंड वो कोई ना कोई जंग का माहौल, कॉन्फ्लिक्ट का माहौल, कश्मकश का वो जरूर रखता है, उनको लोकली बिजी करने के लिए। तो अमेरिका का चूंकि यहाँ पे एक इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में पाया जाता है, तो इसराइल जरूरी है। इनफैक्ट जो बाइडेन की जवानी की अगर आप तकरीर सुने, तो वो तो कह रहा था कि कहता था कि ये तो जो 3 बिलियन हम देते हैं इसराइल को, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बल्कि वो इस हद तक कहता था कि अगर इसराइल ना होता तो हमें इसराइल बनाना पड़ता वहां पे, जरूरी है कि हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो उसका उनकी वो मजबूरी है। इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, वो कितना अमेरिका पे हावी है पॉलिसी लेवल पे, कि आपको शायद शायद बात ही सुन के हैरत होगी कि अमेरिका पे इसराइल ने बाकायदा हमला किया हुआ है, बाकायदा हमला किया हुआ है, जिसका अमेरिका ने कोई जवाब भी नहीं दिया था। जवाब कौन देता? पॉलिसी मेकर सारे ऊपर वो बैठे हुए हैं। उसके अंदर कई तरह की, उनकी अब हमारे पास वो हमारा मौजू नहीं है, तफसील उस तरह की हम नहीं जा सकते, कि अमेरिका में एक डिक्लेयर्ड और एक अनडिक्लेयर्ड मकार्थीइज्म है। मकार्थीइज्म इज अ वेरी ओवरजेलस मूवमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि जो भी वहाँ पे प्रो कम्युनिस्ट नजरियात रखने वाले लोग थे, उनको चुन चुन के इदारों से निकालना, दैट वाज बेसिकली व्हाट मकार्थीइज्म इज। पर एट द सेम टाइम वहाँ पे जो जो और लोग थे, जो कि मिसाल के तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन या एंटी इसराइली कुछ भी रखते हैं, तो वो भी किसी भी इनके इदारे का कोई ऐसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वो नहीं रख सकते। सो ये एक अनडिक्लेयर्ड उनका मैकार्थीइज्म है, जो जो उनकी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो अमेरिका बेसिकली अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। वो ये चाहते हैं, इन दिस केस जब कहते हैं वो ये चाहते हैं, कोई नहीं, इसराइली ये चाहते हैं कि जो करंट गजा का इलाका है ये खत्म हो जाए। जो साइनाई का इलाका है इजिप्ट का, ये वहां पे पुश कर दिए जाएं और ये भी सारे का सारा उनके पास आ जाए। एट द सेम टाइम इस फलस्तीन वेस्ट बैंक में इस वक्त एक जजीरे की तरह, एक नहीं बल्कि कई कटे पड़े जजीरों की तरह है, उसके अराउंड इसराइल है। उसका बॉर्डर भी किसी अब इस्लामी मुल्क से नहीं मिलता। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि आपस में इनकी रिफ्ट जारी रहे, महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया की, या हमास की, और जो बाकी वेस्ट बैंक की जो पॉलिटिशियंस हैं, पीएलओ वगैरह की, उनकी, और इनको आपस में तोड़ के हम ये काम करें। लेकिन उसमें है ना, कुछ प्रॉब्लम इस तरह से होते हैं कि आप वो आपकी आपके भी कंट्रोल में नहीं होते। जैसे वेस्ट की मर्जी तो है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी का इतना ज्यादा दुनिया में चूरन और मंजन बेचा हुआ है कि अब डेमोक्रेसी के साथ उनको चलना मजबूरी बन जाती है। अब गजा कैसे वहां पे महमूद अब्बास की हुकूमत हो, जबकि वहां पे इलेक्शन हार चुका है। अभी रिसेंटली पीसीपीएस का जो सर्वे है, इवन सितंबर का है, इनके बहुत पुराना भी नहीं है, सितंबर का, उसमें उसकी भी प्रिडिक्शन ये है कि यहाँ पे अगर सदारती इलेक्शन होता है तो हमास स्वीपिंग विक्ट्री होगी उनकी। तो फिर आप कैसे उनको वहां से बेदखल कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि खामोशी से गालियां खाते रहो सारी दुनिया से, और बिट बाय बिट एथनिक क्लेंजिंग करते रहो। इस दफा मुमकिन है गजा के एक बड़े हिस्से पे इसराइल जो है वो कब्जा करके एक बफर जोन तो बनाना चाहते हैं, तो ये बफर जोन होगा, जाहिर सी बात है इसराइल के कब्जे में होगा। अगली दफा उस बफर जोन को बढ़ा देंगे, अगली दफा उसको बढ़ा देंगे, एंड देयर मे वेलकम अ टाइम कि जब गजा को यहाँ से इनके लोगों को पुश करके मिस्र के सहराओं में धकेल दिया जाए।
جی سر، تو اس معاملے میں یا کافی ایسی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں کافی کچھ ایکسپوز ہونے کو ملتا ہے، جس طرح کہ ابھی 57 اسلامک ممالک ہیں، لیکن جو جی بڑی چیز ہے کہ ایکسپوز ہوئی ہے کہ جو پبلک ہے اس کا نیریٹو بالکل ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن جو کافی کنٹریز کے حکمران ہیں وہ بالکل ویسٹ کے سیکولر لبرلز لیڈر کی طرح ہی ہمیں پیش ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بیسیکلی آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو اسلام کی تحریک میں اگر کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے اسی کے سیکٹ میں دبا کے نیچے کر دیا جاتا ہے، کوئی فتویٰ جاری کر کے یا اس طرح کر کے۔ تو سر بیسیکلی لیڈرشپ کا فقدان کہیں گے یا ابھی بھی لوگوں میں مزید کلیئرٹی کی، یا کافی آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح بات ہوتی ہے کہ ابھی تو لوگوں کو پیلسٹائن کا پتہ ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک گلوبل لیول پہ افیکٹ نہیں کریٹ ہو رہا۔ دیکھیے، گلوبل لیول پہ تو افیکٹ ہو رہا ہے. جو عوام ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ڈسپائٹ دی جو میڈیا میں جو پاور ہے، جو پاور ہے، انٹرنیشنل پالیسی، تھنک ٹینکس، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود جو پش بیک ملا ہے اسرائیل کو، اس کی توقع نہیں تھی. یعنی وہ اتنے زیادہ اس چیز پہ وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں کہ جو کسٹمری تحمل تھا ان کا وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دنیا کے پاورفل تھنک ٹینکس وغیرہ ان کے ساتھ ہو کے پبلک اوپینین کو ان کے حق میں کرتے تھے، لیکن ان تھنک ٹینکس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پھر ان کے جو اسپیکرس ہیں یہ اچھی زبان بولتے تھے، جو ان کے پروموٹرس ہوتے تھے اسرائیل کے، کہ تاثر یہ پھیلے کہ فلسطینی برے لوگ ہیں اور اسرائیلی اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا کہ بین شپیرو، ڈگلس مری یہ کھلم کھلا جینوسائڈ کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا کی اوپینین کو ون بیک نہیں کر سکتے. چونکہ وہ ون نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو عوامی سطح پہ تو ایک ٹرمنڈس رسپانس ملا ہے اسرائیل کو، اس کی توقع نہیں تھی. بات ہے حکومتی سطح پہ. دیکھیں، حکومتی سطح پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کے لیے جو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشن امت میں کے لیول پہ آپس میں نہیں ہے. یعنی پاکستان کے عوام کا ایران کے عوام کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے. سعودی عرب وغیرہ تو چلے چھوڑے، ان کا تو بیچاروں کا عوام کا رابطہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک شاہ نہ چاہیے ان کو. باقی جہاں پہ لوگ تھوڑے سے آزاد ہیں وہاں پہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی حکومت پہ پریشر نہیں ڈال سکتا. میرا بھی جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں، جیسے ہم نے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پورے پاکستان میں ہم نے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے پاکستان کو ہم نے موبلائز کر کے اس کو انڈو کرایا تھا. ہم انشاءاللہ پھر کریں گے. انہوں نے ایک چور رستے سے اس کو دوبارہ داخل کیا ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس الحمدللہ یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ کمپیل کریں کہ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پاکستان کی آرمی کو وہاں نہ بھیجیں. آپ کو ابھی لیجسلیشن ایمرجنسی بیسس پہ آپ کو پاس کرنی پڑے گی، پاکستان آرمی جانا ہے، پورا ملک کھڑا ہو سکتا ہے اس پہ. بٹ the reason we don't، اور میں نہیں کر رہا، باقی ہمارے اسپیکرز ہیں وہ خاموش ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بعد میں کسی نے نہیں کھڑا ہونا. ہماری یہ مجبوری ہے. ہمیں اگر تو ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہو، باقی مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ سب اپنے اپنے ملکوں کو کمپیل کریں گے کہ ایران پہل کرتا ہے اور ایران پہ اگر پابندیاں لگتی ہیں، ایران پہ اسٹرائک ہوتا ہے تو پاکستان اس کی مدد کرے گا. اینڈ وی ول میک شور سٹنگ ان پاکستان کہ ہم ایران کی مدد پاکستانی حکومت سے کرائیں گے. تو ایران کے لوگ بھی تگڑے ہو جاتے ہیں، افغانستان کے لوگ بھی تگڑے ہو جاتے ہیں. Then it's not a problem. ایشو مین پرابلم یہ ہے کہ ہمیں، اٹس ناٹ دا وار، اٹس دی آفٹر مارتھ آف. ہم اپنی فوجوں کو بھیج دیں، بعد میں پاکستان کے ساتھ جو ہوگا کوئی اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. قیصر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں، ایز اے اسٹیٹ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، وہ اگر مثال کے طور پہ ایز اے بلیور وہ کوئی ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انتظار کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی ساتھ دے گا تو کیا ان کے ایمان کی پختگی کا اظہار ہوگا؟ کیا اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی ملک یہ چیز انیشیٹ نہیں کر سکتا؟
क्यों नहीं कर सकता؟ क्या इससे पहले हमने किया नहीं है? इससे पहले पाकिस्तान खुद कर चुका है। वो ये बातें पब्लिक में बताने वाली नहीं है कि पाकिस्तान ने जो जो 20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, किन किन मुल्कों के खिलाफ लड़ी, अकेले लड़ी है। वो है दहशतगर्दी के खिलाफ थी, लेकिन स्टेक होल्डर के कहाँ कहाँ गए थे, वो कहानी और है। हो सकता है अभी हमास वाले भी तो कर रहे हैं ना। जदीद तरीन असलहा जो इसराइल का है, ग्राउंड जंग जो हो रही है, इसराइल की प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। जो वो जीत रहे हैं वो हवा में भी जीत रहे हैं ना, ग्राउंड पे तो नहीं जीत रहे। हमास वाले जो है उनके पास तो ना दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना कुछ है, अल्लाह पे ईमान है, भरोसा है, कर रहे हैं। वो ये इशू नहीं है कि नहीं हो सकता, ये नहीं है। लेकिन हमारे लिए अफसोस पता है क्या है मेरे भाई, कि आज जो हम लोग हैं ना, हम सहाबा की हैरत हैं। सहाबा की हैरत, वो वो हैरत जो उनको उस वक्त हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये वक्त आएगा। और सहाबा ने पूछा कि वजह क्या होगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा पहाड़। हम सहाबा की हैरत हैं, हम सब जितने भी हैं। अल्लाह पे भरोसा करो, क्यों नहीं हो सकता। और इसराइल का मामला ये है कि इसमें तो जंग करने की जरूरत भी नहीं है। इसराइल डिपेंड करता है मुसलमान मुल्कों पे, उसकी एयर स्पेस अपनी जो है, आगे पीछे उसको जहां पे भी उसका जहाज जाता है किसी मुसलमान मुल्क से गुजर के जाना पड़ता है। उसके पानी अपने नहीं है। ठीक है, गजा वाली जो का वाला जो हिस्सा है, जो ईस्ट बैंक है, वो ठीक है, वो उनके पास है। लेकिन वो आगे किसी न किसी मुसलमान मुल्क के पानी से ही मिलता है, उसका एक्सेस लिमिटेड है। हम सिर्फ यही अगर कर देना मुसलमान मुल्क, तो इसराइल ने चौक हो जाना, उसने कुछ नहीं करना। और अमेरिका ने भी जंग नहीं लड़नी है, ये बात जहन में रखनी है। अमेरिका ने इसराइल के लिए जंग नहीं लड़नी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पॉलिसी पे इसराइल का बड़ा हाथ है, उनके बड़े बड़े पावरफुल सहूनी जो है उनके पे काबज है वहां पे। लेकिन अमेरिका ने इसलिए जंग नहीं लड़नी है कि वो अभी तक अफगानिस्तान की 20 साल की जंग का कोई जस्टिफिकेशन उन लोगों को नहीं दे सका कि $1 ट्रिलियन हमने कहाँ लगाया है और अब क्यों लगाएंगे। उम्मत के पास बेहतरीन मौका है कि वो वेस्ट को इस वक्त तोड़ सकता है, इसी जंग में तोड़ सकता है। और ये कोई जज्बाती बातें नहीं है, ये वो सारी बातें जो आप सिर्फ कुछ रिसर्च करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेस्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अमेरिका और यूरोप का इतिहाद है। अमेरिका को यूरोप की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी यूरोप को अपना गुलाम समझता है। जो अटलांटिक अकॉर्ड्स में $3 बिलियन अमेरिका ने यूरोप को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए दिए थे, वो समझता है कि हम उसके बाद जो है ना यूरोप मेरा ही है। उसने पाबंदी लगाई थी। यही आपस में इनकी जो रेफर ना बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई मुल्क यूरोप का अपनी आर्मी नहीं बनाएगा दूसरी जंग अजीम के बाद। सब ने बनाई हुई है, सब ने अमेरिका से पैसे लेकर उसको डिफाई किया हुआ। अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम को ब्लो अप किया। अभी जो रूस की गैस थी सारी की सारी, वो उसने रोक दी यूरोप में जाने से, तो नुकसान तो यूरोपियंस का हुआ। बिलियंस ऑफ यूरोज का ये प्रोजेक्ट है जो अमेरिका ने एक हमले में सारा खत्म कर दिया। यूरोप को नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका ने अपनी बदमाशी कायम की। इस चीज को आप सामने रखते हुए ये जहन में रखें कि अगर आज ईरान आबनाए हारमूज से जो 20 to 25% फ्यूल यूरोप का जाता है, अगर इसको रोक देता है, तो यूरोप में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई इस तरह से बढ़ जाएगी कि जब फ्यूल महंगा जिस चीज की मार्केट में शॉर्टेज होती है वो महंगी होती है। इन दिस केस वो फ्यूल होगा। जब फ्यूल महंगा होता है तो आपके मुल्क की हर चीज महंगी हो जाती है। यूरोप के लोग अपनी हुकूमतों से पूछ रहे होंगे कि आखिरकार हम इस जंग में कब तक, मेरे बच्चा क्यों महंगी ब्रेड खाए उस इसराइल के लिए जो बच्चों को मारा है। पब्लिक ओपिनियन तो पहले लोगों की इसराइल के खिलाफ है। तो यूरोप को कंपेल किया जा सकता है कि वो अमेरिका को बाय बाय कर दे। ऑब्वियसली सिर्फ तेल बंद करने से नहीं होगा, पर आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी ब्रीफ वेज टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से पॉसिबल है। ये सिर्फ तरह हल्का सा एक इशारा बात करते हैं। देर आर डीपर फॉल्ट लाइंस अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में जो एक्सपोज की जा सकती हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि हम सहाबा की है, दैट्स ऑल व्हाट वी आर। जी सर, तो बेसिकली पैलेस्टाइन की जो भी तहरीक हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो जब तक ये तहरीक जो थी वो सेकुलर लिबरल्स जिसे कहते हैं, तो बेसिकली वो थोड़ा थे भी, तो तब तक वो जो तहरीक थी वो पूरी उम्मत की कह सकते हैं, जो पढ़ने में मिलता है हमें कि वो एक लाडली तहरीक थी। उससे हर तरह से सपोर्ट होता था। तो पाकिस्तान से भी काफ़ी वहाँ पे उनके लिए बाकायदा कॉलम्स लिखे जाते थे, उनके लिए काफ़ी शेर व शायरी भी लिखी गई। लेकिन अब हम ये अलमिया देखते हैं कि जैसे ही वो तहरीक जो है एक रिलीजियस बंदे के हाथ में आती है, दीनी बंदे के हाथ में आती है, तो उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है।
تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے سر؟ ایبسلیوٹلی بالکل یہ المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. but there are deeper things at play. کیونکہ اگر آپ اس دینی بندے کو مثال کے طور پہ اگر آپ گیم سے نکال بھی دیتے ہیں for whatever reason, whatever way, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فلسطین کی آزادی ختم ہو جائے گی، تحریک ختم ہو جائے گی. فلسطین کی آزادی کسی ایک آدمی کے ساتھ تو بندی ہوئی نہیں ہے، اس کی جگہ ایک اور آدمی آ جائے گا، کیونکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو وار ہے. تو پاکستان کو ٹھیک ہے اس وقت حالات و واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو سوٹ بھی کرتا ہے. پاکستان کے پاس ایک اچھی ایکسکیوز بھی تھی کہ دیکھیں جی وہاں پہ آرم ریزسٹنس نہیں ہے تو ہم تو ان کی اخلاقی سپورٹ ہی کر سکتے ہیں. لیکن اب تو وہاں پہ آرم ریزسٹنس ہے، دنیا کے سارے ملک ان کی اخلاقی سپورٹ کے بیونڈ بھی جا سکتے ہیں. دے کین ڈو دیٹ، اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ. لیکن پرابلم جو میں نے آگے عرض کیا نا کہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ پاکستان کیوں نہیں جا رہا. پاکستان ہیز پرابلمس. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان اگر آج اپنی ایئر فورس سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ جتنے بھی لانچنگ پیڈس ہیں، لانچ پیڈس ہیں اسرائیل کے جہاں سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، میزل وغیرہ فائر کر رہے ہیں اسرائیل کے، آپ جا کے تباہ کر دیں. از دیٹ پاسبل؟ شور اٹ از. از دیٹ پاکستان کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ؟ شور، بالکل ہے. لیکن پاکستان نے اسلامی ملکوں پر سے ہی اپنے طیاروں کو اڑا کے وہاں پہ پہنچانا ہے. کون سا اسلامی ملک ہے پاکستان کو اپنی ایئر اسپیس دے دے گا؟ زبردستی گھسے گا تو اسلامی ملکوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو جائے گی. تو میں اپنے وطن کی اس مجبوری کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے دل دکھتے ہیں شاید یہ دل اور بھی دکھتے ہوں گے، ہماری افواج کے بھی شاید دکھتے ہوں گے. بٹ دین ہاؤ ڈو وی میک دیٹ ہیپن گیون دا فیکٹ کہ کسی نے ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، کسی نے، اور شاید ایران کا بھی یہی دکھ ہوگا. پھر اب سوچنا پڑتا ہے کہ جب یہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا ایک نیکسس بنا رہے تھے تو کیوں ہمارے ایک فل اسلامی ملک کو اس پہ اعتراض ہو گیا تھا. وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر وہ بن جاتا تو آج بہت کچھ ہو سکتا تھا، اس جنگ میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. دیٹس دا پرابلم، دیٹس دا پرابلم. وی ول بی آن آور اون. تو سر جس طرح ابھی اس موقع پہ جذباتی باتیں اور پریکٹیکل باتیں کرنے کی میں سے آپ کس کو پریفر کریں گے؟ کہ جذبات کی قدر تو ہم سب کی کرتے ہیں، لیکن اس سے ایز سائیکالوجسٹ اور سر آپ نے بھی فلسفی کو جس طرح عبور ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک ڈپریشن اور ایک بالکل ایک عجیب ماحول بھی ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال سے سر پریکٹیکل سولوشن کی طرف زیادہ جانا چاہیے بجائے اس کے جذباتی باتوں کے؟ دیکھیں جذباتی باتوں کا ایک رول ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس رول کو سمجھنا اور اس رول کو اتنا ہی رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. سو فار ایگزامپل جذباتی باتیں نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل قدم اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی. تو اگر ہمارے جذبات اسٹار اپ ہوئیں گے ہی نہیں تو ہم مسئلے کو کیوں حل کرنا چاہیں گے؟ اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے کہ جذبات کو آپ ایک موٹیویشن کے لیے یوز کریں، لیکن جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں وہ اپنے ریشنلی ہی کرنے ہیں. اینڈ دیر از نو ادر وے. آپ اس بات میں کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ گالی دے سکتے ہیں، کیا اس کو فرق پڑ جائے گا؟ برا بھلا کہہ سکتے ہیں اس کو فرق پڑ جائے گا؟ جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ اس وقت غزہ کی جنگ الگوریدمس کی جنگ ہے، یہ جیتنی ضروری ہے. اور یہ ہم جیت سکتے ہیں اس وقت جب ہم واقعی ہی اس چیز پہ ہم خود کو کنونس کر لیں کہ اگر ہم نے پوری دنیا کا جو تھا نا ایک وہ گلوبل اسٹریٹ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کا ماننا یہ تھا کہ فلسطین کی جنگ جو ہے یہ دنیا کی گلی میں لڑی جانی چاہیے، دنیا کی گلی میں. That's a very powerful statement, very powerful statement. تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں کہ جو دنیا کی گلی ہے نا، جس گلی میں کرسچنز بھی رہتے ہیں، جس گلی میں مسلمز نان مسلم یہ سبھی رہتے ہیں، کہ سب تک ہم یہ پیغام پہنچائیں، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ملک کھل کے اسرائیل کے سپورٹ نہیں کر پائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کے اندر ایک شیک اپ آتا ہے. ٹھیک ہے جو آج فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن جو اقبال نے خلافت عثمانیہ کے لیے کہا تھا نا کہ عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم تھا، اس خون نے 100,000 انجم سے ہوتی ہیں زہر پیدا، کہ ایک رات میں کئی ہزار ستارے مرتے ہیں تو صبح پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہمارے ستارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو صبح لے کے آنی ہے وہ ہم نے لے کے آنی ہے. وہ اس مسلسل الگوریدم کی جنگ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لنک شیئر کر دیے سے فلسطینی کو کیا فائدہ ہوا. یو ہیو نو آئیڈیا. یہ ملٹی بلین کی انڈسٹری ہے دنیا کے ذہنوں کو پہ قبضہ کرنے کے لیے. اگر اس انڈسٹری کو آپ ریورس کر دیتے ہیں تو آپ جنگ جیت رہے ہیں.
یہ جو بوائک آؤٹ کی موومنٹس ہیں یہ اسی الگوریدم سے لوگ جیت رہے ہیں. جو پاکستان میں میکڈونلڈس کا حال ہوا ہے اس سے جو فائنینشیل ہٹ لگتی ہے وہ انرائیولڈ ہے. انرائیولڈ ہے وہ جو پولیٹیکل ہٹ لگتی ہے انرائیولڈ ہے. تو اس لیے یہ ریشنل کام ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. دن میں 2 ٹویٹس آپ کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, اینی تھنگ ٹو کیپ دا نیریٹو گوئنگ. well you keep on doing that. جی سر ایبسلیوٹلی جتنا ہم اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور پٹ کرنی چاہیے. جی سمیہ وحید آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے سر آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے بھی جی ایک بار بات ہوئی آپ سے میری, معذرت تھوڑی تلخ بات کرتی ہوں میں تو. خیر اس بار آپ سے جذبات کے علاوہ پریکٹیکلی ہو کے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے, پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے. پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان تو خود بلوچستان کا حال برا کر کے رکھا ہے اس نے. مجھے ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, مجھے اس چیز کا جواب آپ بالکل لائیو دیجیے, صرف ایک ہی کوسچن, دین میں آپ سے نیکسٹ کوسچن کروں. دیکھیے بلوچستان انفارچونیٹلی میری بہن ایک میری پالیسی کا حصہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کم جانتا ہوں میں اس پہ میں بات نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر 4 لوگ آپ کو عزت بخشنے والے ہوں, آپ کو سننے والے ہوں, تو آپ کوئی غلط بات کہہ کے ایک گناہ جاریہ کا آپ ارتکاب نہیں کرنا چاہیں گے, جو سرٹنلی میں نہیں کرنا چاہتا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بلوچستان پہ میری جو کانٹینٹ ہے وہ کم ہے, اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. بلوچستان ایک 3-4 اس کے حصے ہیں. سوری مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایکسپلین کرنے میں, بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کیونکہ سوال پوچھا جاتا ہے, تو لیٹ می ایکسپلین دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ ایبسولوٹلی بالکل ہوتی ہے. جس آدمی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے اور اس میں ایمانداری ہے وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ بالکل زیادتی ہوتی ہے. لیکن کسی کی زیادتی کو اکنالج کرنا اور کسی کی زیادتی کو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے استعمال کرنا یہ بھی زیادتی ہے, جو کہ ہمارے سیکولر عام طور پہ کرتے ہیں کہ وہ سم ہاؤ پتہ نہیں پاکستان ٹوٹ جائے تو انہیں کیا خوشی ہوگی, وہ پاکستان توڑنے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. آسک می ایز اے پنجابی, ایز اے پاکستانی ہو از اے نان بلوچ, کہ کیا سوئی جو گیس پنجاب میں آنی چاہیے؟ میں کہوں گا یس بالکل آنی چاہیے, جب سوئی کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. اس کے بعد جو بچتی ہے وہ دیں سارے پاکستان کو, سندھ کو دیں, پنجاب کو دیں, کیپی کو دیں. یس آئی ووڈ وانٹ ٹو اسٹینڈ فار مائی بلوچ بردرز اینڈ سسٹرز. ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کرتا کون ہے زیادتی؟ سوال یہ ہے. وہاں پہ ذاتی جیلیں کس کی ہیں؟ میری تو نہیں ہے, آئی ہوپ آپ کی بھی نہیں ہوں گی. وہاں پہ لوگوں نے اپنی ذاتی جیلیں بنائی ہوئی ہیں, کس کی بچی کی کہاں شادی ہونی ہے یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں, اور جو فیصلے کرتے ہیں وہی ہمیں سینٹ میں مل جاتے ہیں, وہی ہمیں اسمبلیوں میں مل جاتے ہیں. زیادتی پرابلم نہیں ہے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر جگہ پہ اپنا کام انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے. جسٹ ایک سندھ ایز این ایگزامپل, وہاں کی بڑی بڑی فیملیز کو دیکھ لیں, کون ہیں؟ زرداریز ہیں, وہ بلوچ ہیں. کہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, سندھ میں بھی کر رہے ہیں. مریض ہیں, کون ہیں؟ بلوچ ہیں, بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, سندھ میں بھی کر رہے ہیں. شہانی ہیں, کم ہے ان کا سندھ میں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہے. رند ہے, بہت بڑی ایک فیملی ہے, کون ہیں؟ بلوچ ہیں. کہاں پولیٹکس کر رہے ہیں؟ سندھ میں بھی کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں. اپنا کیا نام ہے ان کا, مزاری, ان کو آپ دیکھ لیں. کتنے ہی میں آپ کو تھوڑے سے نام بتا رہا ہوں, جو تو یو نیم اٹ, بہت سے آپ کو ملیں گے کہ جو اصل میں بلوچ ہیں, بٹ دے ہیو پولیٹیکل ونگز ایوری ویئر. یہ وہی لوگ ہیں. میں صرف آپ کو کچھ فیملیز کا نام بتا رہا ہوں, آئی ڈونٹ مین کہ یہ فیملیز کر رہی ہیں, میں آپ کو صرف انڈکٹیولی ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ وہ سب اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو بلوچستان کے لوگوں کے بھی حقوق مار رہی ہے, سندھ کے لوگوں کے بھی حقوق مار رہی ہے, پنجاب کے لوگوں کے بھی حقوق مار رہی ہے. ساؤتھ پنجاب میں اس وقت بڑی بڑی فیملیز کون ہیں؟ تقریباً ساری بلوچ ہیں جو وہاں پہ سیاست میں ہیں, تقریباً ساری. آپ کھوساز دیکھ لیں, مزاریز دیکھ لیں, جتنے بھی ہیں, موسٹ مور اور لیس بزدار, they were بلوچ people. They are Pakistani. They have every right to be in Punjab. پنجاب میں میرا زیادہ اسٹیک ہے, یہاں ان سب کو رائٹ دیتا ہے. But the point I am making is کہ یہ وہی طبقہ ہے جس نے عام بلوچوں کا بھی گلا گھونٹا ہوا ہے اور باقی پاکستان کے لوگوں کا بھی گلا گھونٹا ہوا ہے.
اس کے علاوہ پرابلم ہوتے ہیں مسنگ پرسنس کے، بہت زیادہ اس پہ بات کی جاتی ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی آدمی مس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہمارا. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. مجھے ایک ایسا بلوچ ملا جس نے مجھے کہا کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمارا دارالحکومت آپ کے لاہور میں ہوگا. اتنی پاکستان سے نفرت. یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ اس کی اگلی بات کو آپ کوالیفائی کر سکے کہ یہ میں کس کے منہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا زیادہ اینٹی پاکستان. اور وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں بہت بڑی تعداد ان کی اٹلی میں بھی ہے، فلاں فلاں ملک میں بھی ہے. یہ آئیڈینٹیز بدل کے نہیں کر کے جیسے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارے اپنے بندے ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بس ہمارے لیے کافی ہمارا کام کرتے ہیں، وہاں وہ جیسے بھی رہ رہے ہیں. آئی کیپ کوائٹ آن دس بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ مسنگ پرسن کا پرابلم کتنا لیجٹمیٹ ہے. کیا یہ پرابلم ہے؟ شور ایبسولوٹلی ہے. لیکن جب میں ان کے اپنے منہ سے یہ باتیں سنتا ہوں اور پھر میں انڈیا والوں کے منہ سے یہ باتیں سنتا ہوں کہ وہ کشمیر کے مقابلے میں انٹرنیشنلی ایک ایسا ہوا کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح سے ہے ہی نہیں، تو میں ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہوں. دین آئی ڈونٹ نو. تو میرے اپنے سیکورٹی کے اداروں کو ہمیشہ یہ مشورہ رہتا ہے، جب بھی مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب خبر کو دبایا جاتا ہے تو افواہ جنم لیتی ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کسی آدمی کو آپ نے اٹھایا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھا، وی انڈرسٹینڈ کہ جو ایسپیوناج ہے، جو جاسوسی ہے، اسپائنگ کا پورا ایک پیراڈائم ہے، اس میں آپ نام پتہ نہیں بتایا کرتے، کوئی بھی نہیں بتاتا. لیکن اگر ان لوگوں کا جرم ثابت ہو جاتا ہے دین میک اٹ پبلک. اٹس امپورٹنٹ تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ کوئی غلط بندہ نہیں تھا. اور اگر نیپسز ہوئے ہیں، غلط بندہ آپ نے اٹھایا ہے، دین اپولوجائز. دیٹس یور جاب. غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، آپ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن پھر دین یو ہیو ٹو کمپنسیٹ فور اٹ. میں اس لیے اس پہ میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا. باقی مجھ سے زیادہ بلوچستان کے میں اپنے یونیورسٹی کے لیکچرز میں بلوچوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، پختونوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، بیکاز the way they have suffered nobody else has. لیکن ان کی قربانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی ایسا لبرل سیکولر ایجنڈا جو کہ سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، میں ان کی مجبوریوں کو یوز کر کے اپنا لو گندا فلفی میرا جو ایجنڈا ہے میں اس کو پروموٹ کرتا رہوں. That is wrong and that is why I don't take part in that. تو سر پھر شاید پھر جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک کہ پاکستان میں خود خلافت نہیں آتی. مجھے خلافت سے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. میں جمہوری ذہن کا بندہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خلافت اور جمہوریت دونوں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں اگر لوگ ڈیموکریٹکلی کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو اپنا پبلک سٹانس پہلے رکھے، اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے رکھے، اپنا کیس لوگوں کے سامنے رکھے کہ ہم الیکشن جیت کے پاکستان میں خلافت لے کے آئیں گے، اور لوگ اس بیس پہ ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ خلافت لے کے آتے ہیں. شور کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہی ایک واحد طریقہ ہے. اس کے علاوہ آپ جو خلافت لے کے آئیں گے وہ غیر شرعی ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگوں پہ حکومت مسلط نہیں کر سکتے، اسلام میں حرام ہوگی. So that's what my view is on that. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی عائشہ نذیر آپ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی میں سن رہی تھی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کیونکہ اتنی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے. جیسے سر نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یس میڈیا وار ہمیں ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے زیادہ ایکٹیولی، لیکن اس کے علاوہ جو میں اس کو اپرچونیٹی دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس نا اس وقت موبلائز کرنے کی طاقت ہے، جیسے ابھی کیسر بھائی نے کہا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نا اس کو 2 prong 3 prong اپروچ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی پریشر انٹرنل سولوشنز کے لیے بھی نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ہم کبھی بھی متحد نہیں ہوئے نا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اپرچونیٹی یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ جو ادھر ادھر یا مطلب ابھی فلسطین میں کچھ کرنے کی، یا مطلب میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جس قسم کا سبسٹنس اس وقت ہمارا ہے نا، تو اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہم لٹرلی ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا فیبرک اور اپنا سبسٹنس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت سخت. مطلب فجر پہ لوگوں کا نمبر زیادہ کرنا ہی چلو ایک ٹینجیبل سولوشن
کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں نا، تو جیسے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے ہر یوتھ میں یہ موبلٹی آنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے خود کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا ایمان. اور مجھے تو یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خلافت خلافت یا مطلب مہدی علیہ السلام، ان کے پیچھے کون ہوگا؟ مطلب یہ لوگ ہوں گے جو آج ہم لوگ ہیں، تو ان کی تو فوجیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. مطلب کس نے یہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے ڈیلیوژنل ہم کیوں ہیں کہ جو ہم کرنٹ جو ہماری سچویشن ہے اس کے ساتھ تو ہم میرا یہ خیال ہے کہ مہدی علیہ السلام کی فوج بھی پیچھے جو ہے وہ ابھی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، دکھایا ہے کہ انیشیٹ کر دو، 4-5 نسلوں کے بعد تم لوگوں کے لوگ ایسے کلین ہو جائیں گے، پھر وہ والی سبسٹنس والی چیزیں پروڈیوس ہوں گی جو کہ ان کے ساتھ جا سکیں گی. میرا تو نہیں خیال کہ مطلب، اور ہمیں اس سے میسج یہ ڈرائیو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں جیسے لٹرل خاتمہ بالخیر جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویریں ہمیں دکھائی ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور اگر تمہیں چاہیے تو اس لیول کا ایمان لے کے جاؤ، اس لیول کی ایفرٹ لے کے جاؤ. تو وہ تو ہم جا کے فلسطین میں تو نہیں لے کے جائیں گے، وہ ہم پاکستان سے یا جدھر بھی ہم دنیا میں ہیں وہاں پہ ہم انٹرنلی اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنے ساتھ والے دوستوں کو. تو میرا تو پریکٹیکل اس میں سولوشن جو کہ میں بہت سارے لوگوں کو بولتی ہوں وہ یہی ہے کہ اگر بچے ہیں نا، جیسے ینگ بچے لڑکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، چاہے ایک بندہ ہے، اور اس کو مسجد لے کے جانا شروع کریں، فجر میں لے کے جانا شروع کریں. ویکینڈز پہ آپ کو جو اسکل آتی ہے، چاہے وہ منی میکنگ اسکل ہے یا فزیکل اسکل ہے، اس کو نالج کو صدقہ سمجھ کے دینا شروع کریں، تاکہ آپ کے ساتھ کے جو آپ کے ملک کے لوگ ہیں وہ اندر سے ان میں ہمت آنی شروع ہو اور وہ ٹرو اسلامک مومن بننے کی طرف ان کے سٹیپس جائیں. پھر جا کے آپ کے یہ گروپس بنیں گے، اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ موبلائز کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کاز کے لیے، اور مطلب کنیکشنز کی جہاں تک بات ہے، تو اس وقت اگر یہ مطلب ایک سولوشن ہے نا کہ ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے عوام کو، عوام کے لیول پہ، تو دین وائی ناٹ. مطلب کیا ہم ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ہی یوز کر کے کچھ اس طرح کے نیٹ ورکس اسٹیبلش کر سکیں؟ مطلب اس طرح کو کچھ تو ہو ہی سکتا ہوگا نا، تاکہ فیوچر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہر ملک جو ہے اپنے، کیونکہ مطلب اٹس اے شیم. میں برازیل میں ہوں، آپ یقین کریں پاکستان ایمبیسی یہاں پہ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ فلسطین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آج جو پروٹیسٹ تھا میں اس پہ گئی، وہ برازیلینز کر رہے تھے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان ایمبیسی کچھ کر رہی ہے، کیونکہ ایکچولی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. تو مجھے 2 دن بعد نا اس بندے کا میسج آتا ہے کہ جی ہم کشمیر کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اینڈ آئی واز لائک از دس اے ٹائپو، میں غلط پڑھی ہوں یا یہ اصل میں یہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے؟ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ سچ مچ یہ کر رہے تھے. تو مطلب آئی واز سرپرائزڈ کہ جس موقع پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اینی ویز مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اس اپرچونٹی کو اور یہ جو اسٹیمولس ہے اس کو اپنے آپ کو سٹر کرنے کے لیے استعمال کریں، اور ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ مطلب وہ کام جو اس کی پے اسکیل سے اوپر کے ہیں ان کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. جب ہم خود چھوٹے اسکیل پہ شروع کریں گے تو ہم اپنی پولیٹیکل سچویشن بھی شاید بہتر کر لیں اور پریشر گروپس بھی بنا سکیں. جی تھینک یو سو مچ عائشہ. جی زین العابدین آپ بات کریں، آپ کا سوال ہے. زین العابدین مائک انمیوٹ کر لیں، 5 سیکنڈ ویٹ. جی محمد حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، سوال یہ کہ یہ مسئلہ سر یہ ہوتا ہے کہ مسلسل جس جی حمزہ آپ کی آواز چلی گئی ہے، کائنڈلی چیک کیجیے گا.
سر آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی اب کلیئر ہے، پلیز بات کریں. سر سوال تھا کہ مطلب مسئلہ تو فلسطین کافی سالوں سے ہے، اور لیکن پچھلے رمضان میں شدت پکڑ گیا تھا، تو ایک ٹویٹر اسٹارم یہ سارا کچھ شروع ہوا، لیکن وہ پھر ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن اب وہ ایک وار نہیں کہیں، لیکن وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہ صورتحال ہے. سر ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلسل چلتے رہنے سے نا لوگ مطلب کہ سارا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لوگ آتے ہی جاتے ہیں اس کے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہو رہا ہے، چلو چل رہا ہے، یہ تو اس طرح ہی رہتا ہے یہاں پہ. تو اس سے کیسے بچا جائے کہ یہ ذہنوں میں خیال ہی نہ آئے لوگوں کے؟ اس مسئلے کو زندہ رکھنا مطلب سر یہ رکھنا بڑا ضروری ہے سر. عادی ہو جاتے ہیں ہم اس چیز کے، یہ تو ہاں ہو رہا ہے بس ہونے دیں اس کو، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اس کا کیا سولوشن ہے سر کوئی سر؟ آواز آ رہی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہی ایک سلوشن ہے. بات یہ ہے کہ اور یہ جاری رہتا بھی ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں یہ زیادہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے، جب جنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر یہ ایسا ایسا کام ہو جاتا ہے. تنظیمیں ہیں دنیا میں، جیسے بی ڈی ایس ہے مثال کے طور پہ، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. پیلسٹائن سولڈیرٹی موومنٹ ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کا دنیا میں بائک آؤٹ کرنے سے یہ کوز زندہ رہتا ہے، جیسے ایچ پی ہو گئی اور پیپسی ہو گئی، نمبر ہو کمپنیاں ہیں. ہمیں ایک کرنے کا یہ ہے کہ آج کل جیسے پاکستان میں ہے نا کہ تقریباً ساری ہی جو پرو اسرائیلی کمپنیز ہیں ان کی سیلز کم ہوئی ہیں. اس کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. It has to be there. جنگ ختم، ہم بھی بیک ٹو نارمل، تو یہ سلسلہ پھر ظاہر سی بات ہے تنظیموں کی حد تک رہ جائے گا، عام عوام سے پیچھے ہٹ جائیں گی. تو اپنے حصے کا کام جو ہم نے جاری رکھنا ہے وہ بائک آؤٹ کی صورت میں ہے، وہ لکھنے کی صورت میں ہے، وہ کانٹینٹ کریشن کی صورت میں ہے. دیٹ نیڈس ٹو ہیپن. وہ اپنی جگہ پہ جاری رہنا چاہیے. وہ رہے تو انشاءاللہ جو ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس پہ معاف کر دے گا کہ شاید اس سے زیادہ ہم مجبور ہو کچھ شاید کر بھی نہیں سکتے. تو اگر یہ بھی نہ کریں پھر اگلی بات کہنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا. کیسے صاحب ایک سوال بس اور آپ سے سر. جی جی فرمائیے. سر آپ نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی ریوائولسٹ کے نام سے، کی ویڈیوز آئی فیس بک پر اور یوٹیوب پر، تو سر آگے وہ پھر کنٹریبیوشن ہوئی سر اس میں؟ نہیں بالکل وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگی. صرف یہ آج کل جو غزہ کا جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن تنظیمی کام اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دے ریکوائر یور فل ٹائم اٹینشن. تو یہ فلسطینیوں کی جو ہے یہ تو جنگ بار بار جاری رہے گی، وہ تو کبھی بھی اپنے حق کو کنسیڈ نہیں کریں گے. تو ہم اس وقت تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پہ ہی ہے. بیک گراؤنڈ میں ریوائورس کا کام جاری و ساری ہے، لیکن یہ جو میں نے آگے عرض کیا کہ فلسطینی تو بار بار اپنے حق کے لیے اٹھیں گے. نیکسٹ ٹائم جب بھی یہ بات ہوئی تو انشاءاللہ آپ ریوائورسٹ کو ہی فور فرنٹ پہ پائیں گے، ہر سٹیج پہ، ہر جگہ پہ. صرف یہ بھی غزہ کا جو معاملہ تو اسٹارٹ ہوا ہے، میرا زیادہ فوکس اس پہ ہے. لیکن بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی ہمیں اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہو تو لارجلی پہلے ڈیولپ ہو چکا تھا. انشاءاللہ پروگرام یہی ہے، اور اگر یہ جنگ تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے تو پھر بھی انتظار نہیں کیا جا سکتا. پھر انشاءاللہ ہم خود اس کو ویک ڈیڑھ ویک میں انشاءاللہ باقاعدہ لانچ کر دیں گے، ممبرشپ اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ. جی عمیر رضا آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے سر سے کہ سر ایک سمپلی کوشچن ہے کہ ہم جب لا پڑھتے ہیں انٹرنیشنل لا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹس ہیں یہ ساری انٹرنیشنل لاز پہ رن کر رہی ہوتی ہے نا. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ان لاز نے اور ان کمیونٹیز نے جو ورلڈ میں بنی ہوئی ہیں، کیا مسلمانوں کو ان لاز نے مجبور کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایکٹ کر سکیں کسی بھی سچویشن کے خلاف جو ہم پہ مسلط ہو جاتی ہے؟ دیٹس سمپلی کوشچن. تو جو لوگ کر رہے ہیں دنیا میں وہ اس کے خلاف جا کے ہی کر رہے ہیں نا. وہ بھلے انڈیا میں ہو رہا ہو یا اسرائیل کر رہا ہو تو شو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں انٹرنیشنل لا جو ہوتا ہے انلیس کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو، عام طور پہ یہ ویسے بھی بائی کنسینٹ ہوتا ہے. عام طور پہ ان موسٹ کیسز وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے انٹرنیشنل روایت پسندی کا کہ اگر آپ کو کسی بڑے نے بلایا ہے تو آپ جائیں وہاں پہ اپنا کیس پریزنٹ کریں. جیسے بھی
مثال کے طور پہ کلبھوشن والا کیس تھا، اس پہ پاکستان گیا انٹرنیشنل کورٹ میں، لیکن پاکستان اخلاقی طور پہ گیا. پاکستان ڈزنٹ ہیو ٹو گو، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. ایسا نہ کر دیتا اگر تو کیا کیا کر رہے تھے؟ نہ انڈیا کچھ کر سکتا تھا، نہ کوئی اور ملک کچھ کر سکتا تھا. وہ بائی کنسینٹ ہوتا ہے، ایک اچھی روایت ہے کہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا ایک ٹروتھ لیس اینیمل ہے. کوئی اس کی کوئی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں. یہ اسرائیل جو کر رہا ہے سارے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہی کر رہا ہے نا. اور انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں اب نہیں جو سویلینز پہ وہ بم گرا رہے ہیں، میں اس کی صرف بات نہیں کر رہا. یہ تو کلیئر ہے نا. اس کے علاوہ اس کا 1967 کے بارڈر سے باہر کی ایکسٹینشن، اوسلو اکارڈ کے بعد اس کی جو سیٹلمنٹس اس کا بنانا، یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. تو جس نے کرنا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، وہ کر لے گا. جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرے گا. انٹرنیشنل لا از کائنڈ آف این ایکسکیوز فار موسٹ کنٹریز کہ جو چیز نہیں کرنی ہے آپ اسے انٹرنیشنل لاز پہ ڈال دیں، اور جو چیز آپ نے کرنی ہے وہاں پہ آپ اپنے ملک کی سوورینٹی کو اوپر لے جائیں. اب یہ بات آپ کو بڑی دیسی لگ رہی ہوگی، but this is the brutal reality of the world in which we live. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی سید فصیح اللہ شاہ، آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسر صاحب سے میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، یعنی جنگی صورتحال، کہ اسرائیل اپنی پوری قوت کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں بھی ان کو مطلب سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے، اور فلسطین بالکل نہتا اکیلا ہے. تو ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ عالمی سطح پہ کوئی دباؤ آ جائے اور یہ جنگ رک جائے، لیکن رک جانے کی صورت میں ظاہر ہے کسی کی شکست اور کسی کی فتح کا اعلان تو ہوگا. تو ایک ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر یعنی ظاہری اور مادی لحاظ سے کیا لگتا ہے کہ یہ فتح اور شکست کا اعلان کس کے حق میں ہوگا؟ سر میں آپ کی بات مکمل طور پہ سمجھ نہیں پایا. آپ شاید مائکرو فون کافی نزدیک ہے آپ کے منہ کے، شاید جس وجہ جی سے سر، وہ فیڈ کہہ بیک رہے آ تھے رہا ہے. کہ جس آخری طرح تھوڑا سا واضح کر دیں گے دوبارہ. جی سر، وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہر جنگ میں کوئی فاتح ہوتا ہے کوئی ہارتا ہے، تو آپ کو اسرائیل اور سر پیلسٹائن میں ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک آپ شکستہ. کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیا جی سر آ رہی، آپ کو آ رہی ہے میری؟ آڈینس کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ سر رہی. آ رہی ہے آواز. جی سر آ رہی ہے آواز. بہت شکریہ آپ کا. جی سر، تو سر میں وہ آپ کا سوال قطعی طور پہ میں سمجھ نہیں پایا، میں معافی چاہوں جی گا. سید فصیح، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی میں یہ کہنے والا تھا کہ ابھی جو جنگی صورتحال چل رہی ہے، تو ایک طرف تو گویا کہ مغربی قوتیں اسرائیل کے پیچھے ہیں، اور پیچھے کیا ہے بلکہ فرنٹ پر ہے. دوسری طرف فلسطین بالکل اکیلا اور نہتا ہے. تو ایک تو یہ کہ عالمی دباؤ کے تناظر میں یہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن فتح اور شکست کا اعلان تو کوئی نہ کوئی ہوگا. تو ایک ایمان کے پوائنٹ آف ویو کے علاوہ جو ایک ظاہری صورت ہے، تو کیا لگتا ہے مطلب آپ کی نظر میں کہ فتح اور شکست کا اعلان کس کے حق میں ہوگا؟ دیکھیں دونوں ہی پارٹیز کلیم کریں گی اپنے اپنے طور پہ، لیکن جو آبجیکٹو فیکٹس ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اسرائیل کو اس جنگ میں کبھی بھی فتح نہیں ہو سکتی، کیونکہ فتح کے لیے، اور ایک کامن پرنسپل ہے وار کا کہ اگر آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کی شکست ہی ہوگی. واٹ از دا بیسٹ تھنگ جو اسرائیلی پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے وہ کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ حماس کو ٹوٹل ڈسمنٹل کر سکتے ہیں. سو واٹ؟ فلسطین کی اسٹرگل تو حماس کی انسیپشن سے پہلے بھی چل رہی تھی. حماس کل ختم ہو جائے وہ پھر بھی چلتی رہے گی. ان کا تو جو سٹیک ہے آزادی کا، وہ تو جنگ لڑتے رہیں گے. دے ول کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. تو اس حوالے سے اسرائیل کو کبھی بھی اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ساری پاپولیشن کو ڈرائیو کر کے مصر میں بھیج دیتے ہیں، جو کہ ان کا پلان ہے، لیٹس ناٹ میک اینی مسٹیک، جو ایتھنک کلینزنگ ہے جو نقبہ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے، یہ پلان ان کا الٹیمیٹلی یہی ہے. بٹ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے.
تو اسرائیل جب بھی واپس جائے گا وہ ایک شکست خوردہ ہے جو انٹرنیشنل یعنی نو آئی شوڈنٹ سے انٹرنیشنل لیکن جو ویل اسٹیبلشڈ ڈیفینیشنز ہیں پتہ ہو شکست کی ان کو اپلائی کرتے ہوئے اسرائیل جب بھی واپس جائے گا وہ شکست خوردہ جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جائے گی تو کون جیتے گا. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان اینڈ ناٹ بیکاز آئی ایم ایموشنل ٹورڈز پاکستان بٹ اٹس بیکاز آف سمپل آبجیکٹو فیکٹ کہ پاکستان کی جو فورس ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو تھیم کے ساتھ ٹرین ہوئی ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. ہماری فوج اگریسو فوج نہیں ہے. انڈیا کا پرابلم ہے کہ وہ کبھی لاہور میں آ کے انہوں نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے کبھی کیا کرنا ہوتا ہے کبھی آزاد کشمیر پہ زبردستی قبضہ کرنا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہماری پوری فوج بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے عام عوام بھی لڑیں گے. اگر پاکستان کی زمین پہ دین خاکم بدہن 20 سال بھی انڈیا کا قبضہ رہتا ہے تو اس ریزسٹنس کے بعد ان کو واپس تو جانا پڑے گا. جب واپس جائیں گے تو انڈیا کی شکست ہوگی اس لیے کہ جو کام کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکے پاکستان نے اپنا ملک آزاد کرا دیا. تو اس لیے دیز آر نوٹ ایموشنل تھنگز. کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے. اسرائیل کی بھی ایسی ہے یہ فلسطین کے خلاف جب بھی جنگ لڑے گا گوئنگ بائی اسٹیبلشڈ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتا. جی شکریہ. دوسرا میرا سوال ہے آخری سوال ہے کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہے تو یعنی جو لیڈرشپ ہے تو سب کی طرف سے عوام بالکل مایوس ہے. مطلب یہ کہ ریاستی سطح پر کوئی کھل کر فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہا جس طرح کہ پوری مغربی قوتیں اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اسلحہ سپلائی بھی کھل کر کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہماری جو عوام ہے یعنی میں آپ یا ہر مسلمان کیا اس میں معذور ہے ہم کہ ہماری لیڈرشپ ریاستی سطح پہ جو ہے وہ خاموش ہے یا وہ کسی چیز کے انتظار میں ہے کہ کوئی معجزہ یا کرامت ہو جائے تو پھر ہم اٹھیں گے. تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ کیا ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں ہم معذور ہے گنہگار ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یا یہ کہ ہم نے جس جمہوری طریقے سے جو لیڈرشپ چنی ہے الیکشن ہماری طرف سے ظاہر ہے یہ سارے لیڈر بنے ہیں تو اس میں ووٹ کا جو اصل استعمال ہوتا ہے اور ملک کو ایک لیڈرشپ دینا ہوتا ہے تو اس میں ہم یا تو یعنی چند روپوں کی خاطر ہم اپنا ووٹ دے دیتے ہیں یا یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آئندہ ہمارے حق میں اور اس طرح بیرونی دیگر ممالک کے حق میں جس طرح فلسطین کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو یہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایمانی غیرت کی بنا پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری آواز بن کے جائے گی یا نہیں جائے گی. تو اس حوالے سے ہم خود کو گنہگار سمجھے اس پر توبہ استغفار کرے یا کیا کرے. اور اس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی الیکشن بھی آ رہا ہے تو ہم مسلمان پاکستانیوں کو کس بیس پہ جو ہے اس دفعہ اپنے لیڈرشپ کا انتخاب کرنا چاہیے اور ہر ایک ووٹ کس بیس پہ جانا چاہیے. دیکھیے میں بہت تفصیل سے اس پہ بات اب نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی اس سے پہلے آپ کے سوال سے ایک ملتا جلتا سوال تھا اس پہ میں نے کافی تفصیل سے اپنی ارزداشت میں لوگوں کے سامنے رکھی. الیکشن والا پارٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں فلسطین کے کوز پہ اپنے الیکشن میں جانا چاہیے. The reason is simple. اس لیے کہ جنگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جا کے بم گرائے اور واپس آ گئے. پوسٹ وار جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اس الیکشن میں اور ہر الیکشن میں کہ ہمیں ایک شریعہ ڈریون پروگریسو پاکستان چاہیے جو اکنومیکلی انڈیپینڈنٹ ہو ساؤنڈ ہو اور اس میں پھر اتنی اندر غیرت اور حمیت آ جاتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مانگ کے نہیں کھا رہے آپ ایڈ پہ نہیں ہیں. اگرچہ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے ایڈ کی لیکن جس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جان بوجھ کے ہمیں پسایا گیا ہے اس میں مجبوری ہے. جب انسان مانگ کے کھاتا ہے تو اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے. ہمیں ایسے پاکستان کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے الیکشن میں کہ جو سیلف سفیشینٹ ہو کہ جب کبھی فلسطین کا مسئلہ ہو اور یہ کہے کہ انف از انف تو دنیا سنے کہ پاکستان نے کہا اٹ مینس سم تھنگ. وہ صرف اگر ہم فلسطین کے کوز پہ کریں گے باقی اپنی اکانومی پہ نہیں کریں گے اپنی ایجوکیشن پہ نہیں کریں گے اپنی یہ جو ڈیٹ ریڈن اکانومی ہے اس کے لیے نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ایک آئیڈیلسٹک بات ہو جائے گی جذباتی بات ہو جائے گی. اٹ ول ہیو ایبسولوٹلی نو
real impact. जी थैंक यू सो मच सर। जी ज़ैनुल आबिदीन आप बात करें अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसर से बात करना एक कह लें किस्म की सजेशन है, क्वेश्चन प्लस आप कह सकते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जी जितने नेक्स्ट मसाइल स्पीकर हैं। कौन है? जैन आप बात करना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने खुद को अनम्यूट किया था। सर अब आ रही है आवाज? जी आप सुन सकते हैं सर? जी आई सर थिंक आपको जैन तक जो है जी आवाज सर नहीं जा आपको रही है। नबील आपको आवाज आ रही है जैन की? जी सर आपको आवाज़ आ रही है ज़ैन की? सर ज़ैन आप दोबारा जी ज्वाइन जी करें, मैं आपको स्पीकर पे लेता well, हूँ। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। Not entirely sure क्या हो रहा है। Hopefully it's not one of the glitches we had yesterday. अच्छा, रिक्वेस्ट करने वाले साहिबान में हमारे पास मौजूद थे अभी एक साहिब, I'm not sure क्या हुआ। जी सर आपको आवाज़ क्लियर है? Okay, I can't see that. जी सर अब आपको आवाज़ क्लियर है? But anyway, not a problem. अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो जो नेक्स्ट आप जैसे प्रोग्राम को लेके चलना चाहते हैं प्लीज। जी सर आवाज़ क्लियर है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।